आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी सच वाला जी आ गए हैं। जी आदाब सर, प्रणाम। जी आदाब, कैसे हैं भाइयों? एकदम बढ़िया हूँ सर। आज आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे सर आपको। आज शाम में भी हमने प्रोग्राम रखा है। आज शाम के जी बहुत प्रोग्राम में हम शुक्रिया। सेलिब्रेट करेंगे। जी और बहुत शुक्रिया। जी जी सर, आपकी बहुत लंबी उम्र हो और ये मोमेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और आपका योगदान इसमें हमेशा इतिहास में रहेगा सर। बहुत धन्यवाद। जी, तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी सर, आज है अच्छा, ख्वाजा मोइन के सूरह गाय। पास। जी सर, हाँ, ज़रा आप म्यूट कर लीजिए। जी हाँ जी, चलिए। सूरह सूरह गाय गाय की 60। आयत नंबर 61। हमने कल आयत नंबर 60 तक जो है आ, उसका मुताला किया था। आज हम आयत नंबर 61 से शुरू करते हैं। जी ये आयत ऐसे कह रही है, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बक युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुव अदना बिल्लज़ी हुव खैर इहबितू मिस्रा फ़इन्न लकुम मा सअलतुम व दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनह वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून। मौदूदी साहब इस हवाले से इस आयत के तर्जुमे में ये कहते हैं, याद करो जब तुमने कहा कि ऐ मूसा, हम एक ही तरह के खाने पर सब्र नहीं कर सकते। अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए ज़मीन की पैदावार जैसे साग, तरकारी, गेहूं, लहसुन, प्याज, दाल वगैरह पैदा करें। तो मूसा ने कहा, क्या एक बेहतर चीज के बजाय तुम अदना दर्जे की चीजें लेना चाहते हो? अच्छा, किसी शहरी आबादी में जाकर रहो, जो जो कुछ तुम मांगते हो वहां मिल जाएगा। आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुंची कि जिल्लत व ख्वारी और पस्ती व बदहाली उन पर मुसल्लत कर दी गई और वो अल्लाह के गजब में घिर गए। ये नतीजा किन था। पर मुसल्लित कर दी गई? ये यानी मूसा की कौम पर, बनी मूसा की इसराइल कौम पर। पर। जी हाँ, बनी अच्छा। इसराइल पर। जी हाँ, क्योंकि अब मैं ये आयत को कंप्लीट कर लूँ, उस पर फिर हम गौर करेंगे। ये नतीजा था इसका कि वो अल्लाह की आयात से कुफ्र करने लगे और पैगंबरों को नाहक कत्ल करने लगे। ये नतीजा था उनकी नाफरमानियों का और इस बात का कि वो हद शरा से निकल जाते थे। इस आयत के एक्चुअल टेक्स्ट पर जब हम गौर करेंगे, इसमें ये लिखा है, और जब कहा तुमने ए मूसा, हम हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे एक ही तरह के खाने पर। तू बुला या तू दुआ कर अपने रब से हमारे लिए कि कि वो उगाए जमीन से हमारे लिए, जैसे सब्जी है और ककड़ी अनाज है। है, सब्जी, ककड़ी और लहसुन और मसूर की दाल और प्याज। ये आप लिखा है समझ रहे हैं? इसमें। हाँ, इसमें ये लिखा है, ये अल्फाज जो है इसमें, मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। यानी इसमें वो बनी इसराइल क्या मांग रहे हैं कि भाई हमें ये जो मन और सलवा है, वो जो बटेर की शक्ल के कोई परिंदे, और वो जो है वो फीरनी या फिर जो है और इस तरह की जो मीठी जो है, जो हल्की सी मिठास वाली कोई मिठाई समझ लें, वो आसमान से शबनम की तरह गिरती और हर तरफ फैल जाती। जब वो सुबह उठते तो उनके लिए जो है यानी मीठी चीज भी मौजूद होती, खारी चीज भी मौजूद होती। तो अब वो उन्होंने अब एक ही तरह की ग़िज़ा, एक ही तरह का खाना खाते खाते शायद वो उकता गए। तो उन्होंने मुतालबा किया कि जो है हमें कुछ दूसरी तरह का कुछ खाने का बंदोबस्त करो भाई, हमें तुम वहां से निकाल कर यहाँ ले आए।
اب ہم جنگل میں صحرا میں بہے پڑے ہوئے ہیں اور ہم یہ ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے ہم اکتا گئے ہیں. اس لیے ہمیں جو ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں چاہیے جو زمین سے اگتی ہیں، جن میں سبزی ہے، ککڑی ہے، لہسن ہے، مسور کی دال ہے اور پیاز ہے. اب یہ قرآن میں آئی ہے یہ سب باتیں اللہ کے کلام میں. لیکن سچ والا جی دال کیسے آ سکتی اس میں؟ دال تو نہیں یہ بہت اب ریسنٹ، اور اس کی تو میلیں رہی تھی، دال میلوں میں دال بنتی. اب آپ دیکھیے، میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، یہ الفاظ جو بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے بھونڈے ہیں. موسیٰ کے زمانے میں دال، یہ عجیب معاملہ ہے. اور وہ جو ہے ان کو ایسے ہی چاہیے جس طرح سے وہ بٹیر اور پھیرنی ان کو آسمان سے گرتی تھی، یہ سب یہ بات چیزیں پوری وہ انسانیت کے لیے، قیامت تک اچھا کے لیے سارے انسانوں کی رہنمائی ان باتوں میں بھئی ہے. یہ کہانی دال، سنائی جا پیاز، رہی ہے. لہسن وغیرہ وغیرہ. جی یعنی اب دیکھیے یہ کہانی ہے، مگر ہمارے مومن حضرات اس کو یعنی آنکھیں کھول کر سر پہ کچھ اوڑھ کر آنکھوں میں سرما لگا کر پڑھتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہے اللہ کا کلام. اچھا اس کے بعد تو موسیٰ نے کہا کہ تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو اس سے جو ہے مطلب تم ایک بہتر چیز کو کمتر چیز سے بدلنا چاہتے ہو. یعنی تم کو جو چیز مل رہی ہے اس وقت وہ بہتر ہے، اور یہ منو بہتر سلوا. چیز کو چھوڑ کر، ہاں منو سلوا تم کو جو مل رہے ہیں اس کو چھوڑ کر تم کمتر چیز جو ہے لو کاسٹ ہے، جس کی ویلیو کم ہے، تم وہ چاہتے ہو. پیاز، تو لہسن وغیرہ ہاں چاہتے ہو. پیاز لہسن وغیرہ چاہتے ہو. یہ سوال جو ہے موسیٰ نے ان سے کیا. تو پھر کہا گیا کہ اہبطوا، اچھا اتر جاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم ایک اونچے مقام پر تھے، وہاں سے نیچے اترو. اچھا اونچا مقام جو بھی تھا جہاں یہ جو ہے جس صحرا میں یہ لوگ تھے، ان سے نیچے اتر کر ایک شہر کی طرف. اچھا یہاں پر مصر کا جو لفظ آیا ہے، اب اس کا ترجمہ ہر جگہ جو ہے لوگ شہر کا کرتے ہیں. جس طرح مدینہ کا جو ہے معنی شہر ہے، اسی طرح سے مصر کے معنی بھی شہر کے ہیں. اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ مصر کا مطلب وہی مصر ہے جو آج ہم جس کو ایجپٹ کہتے ہیں. اب اس میں بھی اختلاف پایا گیا. تو اتر جاؤ مصر کی طرف یا مصر میں، تو وہاں پر تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم پوچھ رہے ہو. اچھا اب یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا، تو اب اس پر جو ہے اللہ میاں کو آ گیا غصہ. تو اب اللہ میاں ایک طرح کی بددعا دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت، رسوائی، اور وہ یعنی اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. کیوں بھائی؟ انہوں نے کیا جرم کیا کیا؟ کرے انہوں نے؟ بھائی انہوں نے پوچھا بھائی ایک طرح کا کھانا کھاتے کھاتے جو ہے ہم اکتا گئے ہیں، ہمیں کوئی دوسری طرح کی چیز چاہیے. تو اب اس کو کہا گیا ہم تم کو جو دے رہے ہیں وہ جو ہے بہتر ہے، اور تم جو مانگ رہے ہو وہ جو ہے کمتر ہے یا بدتر، اس سے جو ہے اس کی ویلیو کم ہے، تو تم لیس ویلیو والی چیز مانگ رہے ہو. بھائی دیکھیں نہیں ایسا سچ ہے. والا جی، اگر یہ بھی جی دیکھا جائے تو یہ ایک انسانی سوچ ہے، اور وہ بھی بہت ایوریج قسم کے انسان کی سوچ ہے یہ. جی اور اگر اس میں بھی کوئی تصوف والا انسان رہا تو وہ یہ سوچے گا کہ بھئی اگر اللہ کے پاس سے جنت سے کوئی کھانا آ رہا تو اس سے جی اکتانے اور بور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. جی اللہ تعالیٰ تو اس مگر کے ساتھ یہ ساری چیزیں رکھے گا خوبیاں کہ بھئی اس سے دل بھرے گا ہی نہیں، تم کتنا بھی کھاؤ. اور اچھا یہ یعنی اکتا ہونا گئے تو اس سے، ایسا اور یہ بول چاہیے، رہے کہ بھئی ہاں. یعنی ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر ایک چیز اللہ کی طرف سے خاص طور پر بھیجی جا رہی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ انسان اس سے اکتا جائے. مگر اب یہ کہانی ہے، اب کہانی میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. نہیں اس سے تو ایک مورل مل گیا سچ والا جی. ہمارے مومن بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ جی اگر جنت میں بھی جائیں گے تو وہ جلدی بور ہو جائیں گے مہینے 2 ہاں مہینے میں. ہونے والے ہیں. بھائی دیکھیں ٹھیک ہے اگرچہ کہ ان کو 72 حوریں ملیں گی، لیکن ساری حوریں ایک جیسی ہے یار. ہاں آپ بور ہو سمجھ جائیں گے مہینے بھر میں. نہیں دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، ساری حوریں ایک جیسی ہیں، ان سب کی خصوصیات ایک جیسی ہیں. تو کب تک جو ہے ایک انسان ان کے ساتھ رہے گا؟ اور پھر جو ہے ایک وقت ضرور ایسا آئے گا نا کہ وہ اس سے اکتا جائے گا. پھر کیا بنے گا بھائی؟
اچھا ذالک بانہم کانوا، اچھا اب یہ جو ہے یہ ہر بار جو ہے ان کو یہ شوشہ، یہ اس طرح کا جو ہے ان کو تانا دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. کانو یکفرون بآیات اللہ. بھئی یہاں پر تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. اب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کا بغیر حق کے قتل کرتے تھے، نا حق. نبی بھی ہر اتنے بار جو ہے کمزور اور اتنے ان پروٹیکٹڈ تھے کہ کوئی بھی چلتے ہاں پھرتے نبیوں کا قتل کر دے رہا. نہیں بھائی، یہ اللہ ایک عام آدمی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کو قتل کر دے تو پھر یہ اللہ آخر کر کیا رہا ہے بھائی؟ اس سے بہتر تو آج کا ایک آدمی ہے جو اپنے ساتھ 2 باڈی گارڈ لیے پھرتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ جو ہے اس پر کوئی حملہ کرے. لیکن اللہ نے جس شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر انسانوں کے پاس بھیجا اور انسان اس کو قتل کر رہے ہیں. بات ہی نہیں سن رہے اس کی. وہ بول رہا ارے رکو میری سنو، جب تک قتل کر دے رہے اس کو، قتل کر دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب کس قدر ڈھیلا ڈھالا معاملہ ہے دیکھیے آپ. اور پھر اللہ جو ہے بار بار ان کو دہائیاں دے رہا کہ جو ہے تم نبیوں کو قتل کر. اچھا وہ بھی اچھا نبیوں کو قتل کر رہے ہیں ناحق. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر حق سے نبی کو قتل کیا جا سکتا تو ناحق کہنے کا مطلب ہی جو ہے فضول ہے نا، ایک بے تکی سی بات ہے. بھئی نبی کو قتل کرتے تھے یعنی یہاں پر تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں بھی یہ بات، یہ دہائی دی گئی یا پھر اس طرح کا تانا دیا گیا بنی اسرائیل کو، وہ ہر بار یہی کہا گیا کہ ناحق جو ہے نبیوں کو قتل کرتے تھے. یہ ناحق کا کیا مطلب ہے بھئی؟ کیا نبی کو کسی حق کی بنیاد پر قتل کیا جا سکتا ہے؟ ارے بھئی آپ سوچو کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی جو ہے اللہ کے پاس سے آیا ہے، تو اللہ کے پاس سے اگر آیا ہے تو سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. پھر ناحق کا لفظ جوڑنے کی آخر کیا وجہ ہے بھئی؟ تو پھر یہ کہا گیا ذالک بما عصوا وکانوا، اور یہ ہے اصل وجہ جو وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے نکل جاتے تھے. اچھا ہندی والے حضرت کیا کہہ رہے ہیں بھئی اس آیت پر؟ ہندی والے صاحب کہہ رہے ہیں تتھا یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک پرکار کا کھانا سہن نہیں کریں گے، تم اپنے پالن ہار سے پرارتھنا کرو کہ ہمارے لیے دھرتی کی اپج ساگ، ککڑی، لہسن، پیاز، دال آدی نکالے. موسیٰ نے کہا کیا تم اتم کے بدلے تچھ مانگتے ہو؟ تو کسی نگر میں اتر پڑو، جو تم نے مانگا ہے وہ وہاں ملے گا. اور ان پر اپمان تتھا دریدرتا تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے پرکوپ کے ساتھ پھرے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کر رہے تھے اور نبیوں کی اکارن ہتیا کر رہے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اوگیا کی تتھا دھرم کی سیما کا النگھن کیا. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. ارے بھائی وہ اتنی اچھی اچانک ہندی بات میں چل رہی. شدھ ہندی میں بات کر رہے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آیا تو کیسا بھائی؟ اللہ کا نہیں کلام ہے، کچھ ہاں تو خوف کیجیے آپ، کچھ تو خوف کیجیے. اب یہ تچھ اللہ مانگتے ہو، کیا تم وہ منو سلوا کے بدلے تچھ مانگتے ہو؟ کوشچن مارک. اور پھر اس کے بعد پھر سیدھا جو کہا جا رہا تو کسی نگر میں اتر پڑے. تو کہاں کون اتر پڑے؟ کیا ہوا؟ اور پھر ان پہ دریدرتا تھوپ دی گئی. مطلب جو شہر میں گیا دال پیاز اور ساگ کے تلاش میں تو اس کے اوپر ان پر دریدراگی جو ہے، ان پر گئی. ان پر دریدرتا جو ہے تھوپ دی گئی. کیوں گئی؟ کیا جرم ہے ان کا؟ وہ شہر گئے، پیاز مانگ رہے تھے نا سچ والا جی، ککڑی بھی مانگ رہے تھے. وہ جی ککڑی، دال، پیاز، ساگ یہ مانگے انہوں نے، اور وہ ایک ہی طریقے کے کھانے سے وہ بور ہو گئے تھے. تو ایسا کھانے سے بور ہو کے اگر کچھ کرے تو ان کے اوپر اللہ کا پرکوپ ڈال دیا گیا. پھر جی ہاں. اچھا آیت نمبر 62 یہ کہہ رہی ہے ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مودودی صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ بے شک
اچھا یہاں انہوں نے جو الفاظ جن لفظوں میں جو ہے اس کا ترجمہ کیا میں اس کو ایز اٹ از پڑھتا ہوں. یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں. یقین جانو کہ نبی عربی. دیکھیں اپنی اپنی مرضی سے کیا کیا الفاظ یہ اس میں اس کے ساتھ ڈائریکٹ ترجمے میں جوڑ رہے ہیں. پورا ڈھنگ بدل دیے انہوں نے. ہاں سب کچھ بدل دیا گیا. وہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں کچھ اور بات کی گئی ہے لیکن یہاں یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں. یقین جانو کہ نبی عربی کے ماننے والے ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا صابی, جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. حالانکہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو, اب یہ ایک لفظ آیا یہاں پر ہادو. اب ہادو کا ایکچوئل کیا مطلب ہے کسی کو نہیں پتا. اب ہادو کا ایک معنی بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پا گئے, یا ہادو کا ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہودی بنے. کیونکہ یہ لفظ ہی بے ڈھنگا ہے, اس کا ایکچوئل روٹ کیا ہے, اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا. مگر اب چونکہ نصارہ کے جو ہے کے ساتھ آیا ہے تو بہت سے لوگ اس کو یہودی کے معنی میں لیتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور جو نصارہ بنے اور جو نصرانی ہیں اور جو صابی ہیں. اب صابی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک علاقے میں کچھ لوگ ایک ستارے کو پوجتے تھے, ان کو صابی کہا جاتا ہے. اچھا ان میں سے جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا, اچھے عمل کرے گا, تو ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس, اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا, نہ ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ ہے ایکچوئل ٹیکسٹ. ہندی میں کیا کہا گیا؟ نہیں تو سچ والا جی اس میں تو ایک بہت بڑی چیز مسنگ ہے. جی اس میں نبی محمد کو ماننے کی شرط ہی اڑا دی انہوں نے اور اجر بھی دے دی. آپ دیکھیں بات میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا, ایکچوئل ٹیکسٹ میں یہ شرط نہیں ہے, لیکن جتنے ترجمہ کرنے والے ہیں وہ جان بوجھ کر اپنی مرضی کا عقیدہ اس میں ٹھونستے ہیں, اپنی مرضی کا عقیدہ ٹھونستے ہیں. ارے بھائی یہاں پر تو وہ لوگ جو ایمان لائے, بات ختم, اس سے زیادہ نہ اس سے کم. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ لوگ جو مسلمان ہوئے. اچھا دیکھیں اس میں جو ہے کتنے لوگ الگ الگ طرح کا ترجمہ. یقیناً جو لوگ ایمان لائے, بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے. اچھا وہ لوگ جو مسلمان ہیں, وہ لوگ جو ایمان لے آئے. ارے بھائی یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے, بات ختم ہو گئی. اب یہ مودودی صاحب کچھ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ وہ جو نبی عربی کو ماننے والے ہیں, دیکھیں ذرا کتنی دل کی بات لکھ دی انہوں نے. یعنی کتنے ڈھیٹ ہیں یہ اپنے جرم میں. یہ یعنی جسے اللہ کا کلام کہتے ہیں اس میں اپنی منمانی تحریف کرتے ہیں. یہ جتنے بھی مترجمین ہیں, جتنے ٹرانسلیٹرز ہیں, یہ تحریف کے مرتکب ہیں. یہ جو ہے یہ مجرم ہے, مجرم. اپنی مرضی کے عقیدے ٹھونستے ہیں قرآن کے اندر, اور اس کو پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ قرآن میں اصل میں یہ لکھا ہے, حالانکہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. جبکہ ایک لفظ کے 3-4 میننگ کے شیڈز ہوتے ہیں, کوئی ایک وہ اگر استعمال کر رہے تو بھی کچھ بات تھی. نبی عربی تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اندر اس سیرے سے. دیکھیں میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ نبی عربی کو ماننے والے, ارے بھائی یہ دیکھیں کتنا کیسا جرم ہے, کتنا بڑا جرم ہے کہ اپنی مرضی کا عقیدہ. کیونکہ اس لفظ کو وہ انہوں نے یہ سمجھا ان کے اپنے عقیدے کے مطابق. ارے بھائی تمہارا عقیدہ جائے جو ہے, یعنی مطلب اب میں کیا بتاؤں, تمہارے عقیدے کی جو ہے قرآن کے سامنے کیا ویلیو ہے بھائی؟ تمہارے من گھڑت عقیدے ہیں, اپنی مرضی سے تم نے اپنی عقیدوں کو گھڑ لیا اور اپنے عقیدوں کو تم قرآن کے اندر شامل کرتے ہو, اپنے من گھڑت عقیدوں کو تم قرآن کے اندر شامل کرتے ہو. جی ہاں سچ والا جی, اگر وہ تفسیر میں یہ ساری چیزیں سمیٹنا چاہیں تو ٹھیک ہے, اس کو کنسیشن دے سکتے ہم کہ ان کا اپنا فہم ہے. یہ تم ٹرانسلیشن میں ایسا کر رہے بدماشی. جی ہاں
میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، ٹرانسلیشن کے اندر ڈر. اچھا اور مزے کی بات دیکھیے کہ بغیر بریکٹ کے یہ ترجمہ کر رہے ہیں لوگ، بریکٹ بھی نہیں لگاتے، اتنے ڈھیٹ ہیں، اتنے ڈھیٹ ہیں. اور جی مودودی ہندی صاحب میں کا ترجمہ تو ساری دنیا میں جو ہے بڑی اہمیت دے کر جو ہے اس کو سنا اور سمجھا جاتا ہے، اس کو جو ہے بڑی اہمیت ہے. ان کے ترجمے کا یہ حال ہے. اب بتائیے. یہ ہندی میں اچھا ہے، ہندی میں کیا کہا وستوتہ گیا؟ جی وستوتہ جو ایمان لائے تتھا جو یہودی ہوئے اور نصارا عیسائی تتھا سابی جو بھی اللہ تتھا انتم دن پرلے پر ایمان لائے گا اور ستکرم کرے گا، اس کا پرتیپھل اس کے پالنہار کے پاس ہے، اور انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ اداسین ہوں گے. مطلب یہ 4-5 ترجموں میں پورے الگ الگ سٹوریاں ہے. یہ ترجمہ ایک الگ 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 لائن پہ اسٹوری. چل رہا، وہ ترجمہ الگ، ہندی والے کی اپنی دنیا الگ بسائی ہوئی ہے ہندی والے نے. اور پھر یہ قرآن میں ہے، قرآن.com. اچھا ذرا آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ یا میں اگر دیکھا جائے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی کیا واقعی آپ کسی بھئی دیکھیں خیر ٹھیک ہے وہ کیا ہے کیسا ہے کون ہے، ہم نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں، نہ یہ جو ہے یہ دعویٰ کرنے والے جانتے کوئی بھی نہیں. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ کائنات خود بخود بن گئی، کیا اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں کہوں گا بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے تو ٹھیک ہے ہوگا، میں اس کا انکار نہیں کرتا. تو اس آیت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو میں نے کیا جرم کیا؟ بھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یوم آخر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یا میں جو کچھ کرتا ہوں، اگر میں کچھ اچھا کام کروں تو اس کا مجھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لحاظ سے اس کا ایک اچھا بدلہ ملنا چاہیے. آج میں نے اچھا کام کیا، میں اس امید پر کرتا ہوں کہ کل کے دن لوگ اس کو سمجھیں گے، یہی میرا بدلہ ہے. میرا یہ کام کسی اور کے لیے فائدے کا سبب بنے گا، یہی میرا بدلہ ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ میرے لیے ایک ویلڈ ڈیڈ ہے نا بھئی، میرا ایک اچھا کام ہے. بھئی دیکھیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، میں کسی کا جو ہے دھوکہ نہیں دیتا، میں کسی کا مال نہیں کھاتا، میں کسی کو جو ہے یعنی برا بھلا نہیں کہتا، میں کسی کو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میں کسی کو قتل نہیں کرتا. تو یہ سارے کام اچھے کام ہی تو ہے نا. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس آیت کے مطابق مجھ جیسے لوگوں کو آ کر جو ہے مطلب کسی قسم کا نہ تو ڈر ہے، نہ کوئی جو ہے مجھے کوئی غم ہے، کوئی غم نہیں ہے. میں بالکل بے فکر ہوں، میں جانتا ہوں کہ جو ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں، میری جیسی زندگی گزر رہی ہے وہ غلط نہیں ہے. اب یہ مودودی صاحب جیسے لوگ ایک من گھڑت عقیدہ ہم جیسے لوگوں پر تھوپنا چاہتے ہیں. نہیں، آپ کو نبی عربی پر ایمان لانا ہے. کیوں بھائی، کیوں لانا ہے؟ اور یہ ایمان کا دمچھلہ ہمارے لیے آخر کس کام کا ہے بھائی؟ ہم کیوں لائیں ایمان؟ یہ عربوں نبی کی عربی نہیں جی بلکہ کسی رسول کا نام نہیں ہے وہاں. ہاں اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے سابئی ہاں ہو، چاہے تم کوئی بھی ہو، اچھے کام کچھ کرو. بھی ہو. یہ ایک جی اچھی بات ہے، لیکن یہ اچھی بات مجھے دیکھنے ملی کہ بھئی اس میں نہ آخرت کا جو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک کسی مذہب کا بھی آدمی ہو وہ ایک دن مانتا ہے کہ بھئی ہم کو مرنا ہے، حساب دینا ہے، کوئی بھی مذہب کا ہو، صرف اتنی بات لے کے اچھے کرم کرنے کی جو بات ہے، تو یہ جی ایک اچھا میسج ہے انسانیت کے لیے، اس کو مانا جا سکتا ہے، ایسا مجھے لگتا. آپ کیا کہتے جی ہیں ہاں، سچ والا آپ جی؟ نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ میں بھی دراصل یہی کہنا چاہ رہا تھا. بلکہ یہ مضمون جو اس آیت میں آیا نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں، پورے قرآن میں یہ مضمون کم سے کم 3 جگہوں پر آیا ہے. سورہ بقرہ، سورہ مائدہ اور سورہ الحج. ٹھیک ہے، 3 جگہوں پر یہ مضمون آیا ہے، کچھ لفظوں کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ. مضمون ایک ہی ہے، اس میں تقریباً ایک جیسی بات کہی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے تو ہم کہیں گے اچھی بات ہے. مگر مومن کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اس کے اندر بھی اپنا عقیدہ گھسڑ دیتے ہیں. اب جس طرح سے ہمارے جو ہے مودودی صاحب نے کیا، ارے نبی عربی پر ایمان لانا کیوں لانا بھائی؟ کیوں؟ کون نبی عربی؟ ہمارا کیا لینا دینا بھی اس سے؟ ایک شخص کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ جانچا نہ پرکھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان پر ایمان لاؤ. دیکھیں کیسا ڈنڈا ہے. نہیں، بیسیکلی یہ سیکولر باتیں ہیں اس میں، یہودی، نصارہ، سابئی،
سبھی کو یہ ہاں اس کا جی اجر دے رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں. اب اگر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک بات جو آئی ہے نا ایمان کی، وہ ایمان ذرا معاملہ گڑبڑ کا ہے. بھئی ایمان کا دم چھلہ آخر کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ یہ عجیب سی بات ہے. ایمان لانا، سب سے پہلے ایمان کو جو ہے، قرآن کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ سارا زور ایمان پر دیتا ہے. سب سے پہلا کام ایمان ضروری ہے. اور یہاں پر بھی ان آیتوں میں بھی جو سب سے پہلی بات جو تاکید کی گئی ہے وہ جو من آمن باللہ، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے. اچھا، ایمان کے بغیر آپ نہ آخرت کا جو ہے کوئی آپ کو کوئی فائدہ ہے، نہ جو ہے عمل صالح کا، یعنی اچھے عمل کا آپ کو کوئی فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلا کام آپ کو ایمان لانا ہے. تو یہی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کا سارا زور، سارے کا سارا زور ایمان پر ہے. اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس آیت میں ایک طرح کی سیکولر جو ہے سوچ ہے، یہ بات تو خیر آپ کہہ سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، مگر اس کے اندر بھی ایک جو دمتھلا ہے نا، وہ بڑا خطرناک ہے. وہ بڑا خطرناک ہے. نہیں، ایمان تو خیر دنیا کا کوئی بھی انسان ہو جو جی گاڈ کو، ایشور کو جو مانتا ہو، وہ ہم کہہ سکتے، کیونکہ یہاں محمد کی شرط نہیں لگائی نا انہوں نے، اور چھوٹ دے دی یہ اللہ یہودی نصاری. جی ہاں جی ہاں. چلیے تو اب ہم جو ہے آیت نمبر 63 پہ آتے ہیں. اس میں کہا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے اچھا، جب ہم نے طور کو تم پر، اب یہ عجیب معاملہ ہے، انداز دیکھیں. جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا. مطلب کوہ اور طور کی بات ہو رہی ہے. کوہ طور کی بات ہو رہی ہے کہ طور کو تم پر، جی، طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد، پختہ وعدہ لیا تھا، اور کہا تھا کہ جب جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے. اب یہ چونکہ مودودی صاحب کہہ رہے تھے، ہاں تقوی آ گیا. اچھا، یہ اصل میں بات کی گئی. اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے ایک میثاق لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، اور ہم نے اٹھایا طور کو تمہارے اوپر. یہ انداز دیکھیں، بات کرنے کا طور انداز اٹھانا دیکھیں. مطلب کیا؟ پورا پہاڑ اٹھایا؟ نے بھی طور اٹھانا کس کے اوپر؟ تمہارے اوپر. یہ انداز دیکھیں، یعنی ہم نے تم کو طور، ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا. ایسا ہوتا ہے بات کرنے کا طریقہ. اب یہ کیا ہے پورے مذہبوں کا؟ یہ دیکھیے، اس میں سری کرشن نے بھی اپنی جو چھوٹی انگلی ہے کر انگلی پہ پورا گووردھن جی پروت اٹھا لیے تھے. اچھا بالکل وہی یاد آ گیا میرے کو، طور کو تم پر اٹھانا. بھائی ہم نے، اچھا یہ ہوتا ہے کہ تم کو طور پر بلایا اور ایک پختہ وعدہ لیا، یہ بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے. ہم نے پہاڑ پر طور بلایا. کو، ہم نے پہاڑ کو تم پر اٹھا لیا. یہ کیا انداز ہے ابھی بات کرنے کا؟ پھر کہا گیا پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے. اب جب مودودی صاحب کتاب ہے، اس میں ہدایات ہیں، امکا ڈھمکا، بھئی اس میں ایکچول ٹیکسٹ میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں، کتاب کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے. جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اور یاد کتاب کرو. بغیر بریکٹ کی لکھ دیا انہوں نے. بغیر بریکٹ کے کتاب ڈال دیا. یعنی ہم نے تو کہا تھا کہ جو ہے ہم ایسا ترجمہ کریں گے جس میں بریکٹ نہ ہو. اب یہ لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اب شروع میں یہ لوگ جب ترجمے کرتے تھے تو وہ بریکٹ لگاتے تھے. ان کو ڈر تھا یار جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے میں پکڑا جاؤں، اس لیے جو ہے بریکٹ لگا کر اپنی بات کرتے تھے. اب تو جو ہے یہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ بریکٹ کو بھی انہوں نے نکال دیا. بغیر بریکٹ کے جو ہے جو مرضی انڈیل دیتے ہیں اپنے عقیدے، من گھڑت عقیدے، من گھڑت. اور یاد کرو جو ہم اس کی تشریح کریں بنا بریکٹ کے، اس سے پہلے یہ ترجمے والوں نے ہی بولے جاؤ ہم ہی نہیں لگاتے بریکٹ. اب دیکھیں اب ذرا
تو اسی لیے تو میں نے یہ سوچا کہ جو ہے ایکچوئل ٹیکسٹ میں کیا ہے یہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم تقوی والے یا متقی بن جاؤ, تاکہ تم ڈرنے والے بنو یا ڈرتے رہو. ٹھیک ہے, ہندی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہندی بھائی کہہ رہے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے طور پروت کو تمہارے اوپر کر کے تم سے وچن لیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے دृڑھتا سے پکڑ لو اور اس میں جو آدیش نردیش ہیں انہیں یاد رکھو تاکہ تم یاتنا سے بچ سکو. اچھا, طور پربت کو تمہارے اوپر کیا کا اس کا کیا مطلب آپ کو سمجھ آیا؟ کر کے مطلب وہ چھتری کی جیسا پکڑا تمہارے اوپر طور پروت. یعنی اللہ میاں کیا کیا, نیچے جو ہے بنی اسرائیل کھڑی ہوئی ہے پوری, ہاں ہاں تو اس کے اوپر طور پربت کو ایسا پکڑے ہوئے ہیں سمجھو, ہاں اوپر پکڑ ایسا ہے, لی. ہاں ایسا ہی ہے, ایسا مطلب ہے اوپر یہ کر اس کے. کا, یہ مطلب یہ الفاظ تو وہی بتا رہے ہیں نا بھی. ہاں یاد کرو جب ہم نے طور پربت کو تمہارے اوپر پکڑ لیا, تمہارے اوپر کر یا کے تمہارے تم اوپر سے اٹھا وچن لیا. لیا. ہاں اچھا, طور پربت تمہارے اوپر ہے اور جو ہے اس کے بعد ہم نے نیچے تم سے وچن کیا, وچن لیا. ہاں نیچے وچن لیا. دیکھیں یہ انداز ہے قرآن کا, یہ انداز ہے اور یہ خالق بلاغت ہے, کائنات اس کا کی کلام. فصاحت جی ہے. یہ بلاغت ہے, یہ فصاحت ہے. جی آیت نمبر 64 یہ کہہ رہی ہے ثم تولیتم من بعد ذلک. اچھا یہ تو ہو 63 ہو گیا. 64 میں ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. مگر اس کے بعد تم اپنے اس وعدے سے پھر گئے, اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. یعنی مطلب یہ پوری طور اوپر باتیں تھا. پاسٹ ٹینس میں, ایسا ہو جاتا تھا ویسا ہو جاتا تھا, یاد رکھو یاد کرو, کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اب دیکھیں یہ کہانی سنائی جا رہی ہے اور پھر جو ہے اب ہمارے مومن حضرات اس کو اتنی عقیدت سے پڑھتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کا ایک ایک لفظ جو ہے بالکل حق ہے, مومنوں کا عقیدہ, اور اس میں کہانی ہے, قصہ گوئی ہو رہی ہے. ہندی والے بابا کیا کہتے ہیں؟ ہندی والے کہہ رہے پھر اس کے بعد تم مکر گئے تو یدی تم پر اللہ کی انوگرہ اور دیا نہ ہوتی تو تم کشتی گرستوں میں ہو جاتے. اچھا, آیت نمبر اللہ تعالیٰ 65 کہہ رہی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اچھا اب اس میں دیکھیں کیا بات آئی ہے, پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کہتے ہیں ہفتہ, سیٹرڈے, جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ, اس حالت میں رہو کہ ہر طرف سے تم کر دھتکار پھٹکار پڑے. سبت کا قانون توڑا تو اللہ میاں ان سے کہہ رہے ہیں کہ بندر بن جاؤ, اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. ایک مولانا نے مجھے بتایا سچوارا جی اس کے بارے میں, جی وہ کافی پڑھے لکھے ہیں, انگریزی بھی جانتے ہیں, انہوں نے عمل ارتقاء پورا پڑھا ہے. ان کا کہنا تھا یہ جو اللہ تعالیٰ نے بندر بنائے تھے نا لوگ, تو ان میں سے ایولیوشن ہوتے ہوئے یہ جو لوگ آج موجود ہے اس وجہ سے ان کے کروموزومز اور ان کے کروموزومز ملتے, کیونکہ وہ جو بندر تھے وہ انسانوں سے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے. اچھا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بنی اسرائیل جو ہے اس وقت جو تھے وہ دنیا میں صرف بنی اسرائیل ہی تھے, باقی کوئی نہیں تھے, اور ساری بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا گیا. ہاں, اور پھر اس سے یہ آج کی موجودہ انسان ڈیولپ ہوئے. اچھا یعنی مطلب بنی اسرائیل جو ہے اس سے پہلے کوئی اور نہیں تھے, مطلب کہیں اور کوئی انسان نہیں رہتا تھا, جتنے بھی تھے وہ سب کو بندر بنا دیا گیا, اور اس کے بعد وہاں سے یہ جو ہے اب موجودہ انسان نکلا ہے. اچھا یہ زمانہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 3-3.5 سال پرانا ہے. اچھا 3-3.5 سال میں ایک بندر سے انسان بن گیا. ہاں کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی اب یہ چلے قیصر بھائی اب راجہ جو ہے ہے عقیدے. جی اور یہ لوگ ہیں, اس کے اوپر وہ کافی ڈیٹیل
تقریریں کرتے اس کے اوپر وہ. ہاں جی کریں گے نا بھائی, اب کچھ نہ کچھ تو یہ اٹھ پٹانگ یہ کہانیاں جو ہے ان کو سچ ثابت کرنا ہے, تو اسی طرح کی باتیں ان کو جو ہے ساتھ میں اس سے جوڑنا پڑتا ہے. آیت اور 66 میں آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, جی ہندی ہندی میں والے کیا کہہ رہے آیا ہیں, ہے؟ اور تم انہیں جانتے ہی ہو جنہوں نے شنیوار کے بارے میں دھرم کی سیما کا النگھن کیا, تو ہم نے کہا کہ تم ترسکرت بندر ہو جاؤ. اچھا, اور وہ بندر ہو گئے نہیں دیا اس میں, ہو جاؤ بس. ہو جاؤ اللہ, ہاں جی سر. یعنی دھتکارے ہوئے بندر. اچھا بندر بھی کون سے؟ دھتکارے ہوئے بندر. ہاں کیوں ذلیل و بھائی خوار ہوئے ہوئے. یعنی بندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دھتکارا ہوا ہونا ہے. بندر دھتکارا ہوا ہوتا ہے بھائی, بندر ایک جانور ہے, وہ بھی ایک جاندار ہے, تو ٹھیک ہے اس کو دھتکارا ہوا کہنا کیا مطلب ہے اس کا؟ کونوا قردۃ خاسئین, تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. انداز دیکھیے, انداز الفاظ کا چناؤ دیکھیے آپ. 66 میں کہا جا رہا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. یعنی مطلب فجعل, ہم نے بنا دیا ان کو ایک عبرت. جو کچھ ان کے سامنے جو لوگ ان کے سامنے تھے اور جو ان کے جو بعد ان کے جو پیچھے آئیں گے ان کے لیے ایک نصیحت, اور پھر جو ہے جو متقیوں کے لیے ایک نصیحت. ان کے یعنی جو موجود تھے اور آنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے, اور جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے ایک نصیحت ہے. متقی لوگ کے لیے نصیحت ہے. تو متقیوں ہندی کو میں بھی کیا ہے؟ نصیحت دینا ہے. ہاں متقیوں کو بھی جن نصیحت کے دینا پاس ہے. تقویٰ ہے وہ تو تقوی والے ہاں ہیں نا, ان کو بھی آلریڈی, نصیحت جی دینا ہاں آلریڈی وہ تقویٰ والے ہیں, ان کو بھی نصیحت چاہیے. جی ہندی میں کیا آیا ہے؟ جی. پھر ہم نے اسے اس سمے کے تتھا بعد کے لوگوں کے لیے چیتاونی اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے شکشا بنا دیا. یہ اللہ تو سے ڈرنے والوں کے لیے شکشا بنا دیا. اچھا 67 میں کہا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. مودودی صاحب کا کہنا ہے پھر وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. تو وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں. مطلب مذاق کرنا جہالت ہے. ہاں مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں بہت سیریس ہوں, وہ کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جاہل ہوں. میں جاہل نہیں ہوں, میں بہت سیریس ہوں. ایکچوئل ٹیکسٹ میں آیا ہے جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو, جی ان تذبحوا بقرہ. تو انہوں نے کہا کیا تم ایک یہ بات کچھ سیریسلی کہہ رہے ہو یا جو ہے کچھ جوک کر رہے ہو؟ تو موسیٰ نے جواب دیا میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, یا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. یعنی مذاق کرنا یا جو ہے کوئی جوک بتانا گویا کہ جو ہے جاہلوں کا کام ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. ہندی میں کیا آیا ہے؟ لیکن یہ لوگ ایک بھی بات سیدھی نہیں کر رہی ہے. مطلب کچھ کیا تتھا یاد کرو جب موسیٰ نے آپ یہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سیدھی بات ہونی چاہیے؟ ارے بھائی یہ تو قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, اس میں سیدھی بات کا کیا لینا دینا؟ اچھا یہ اللہ کے دھڑیلے کلام میں سے جو آج آ بھی گیا وہ گائے آ گیا. کاٹ کے کھاتے یہ, اور ان کو بولا جا رہا گائے کاٹو تو وہ بول رہے تھے مذاق کر رہے تو جی ابھی جی تک ہاں یہ پورے عیدوں پہ کاٹتے یہ. جی ہندی میں لکھا ہے تتھا یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی جاتی سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے کا وध کرنے کا آدیش دیتا ہے. انہوں نے کہا کیا تم ہم سے اپہاس کر رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی شرن مانگتا ہوں کہ مورکھوں میں سے ہو جاؤں.
جی نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں سیریس ہوں، بولنا چاہیے نا. ایسا یہ کیا بولنا چاہیے ہاں، لیکن میں جو ہے میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ بات کرنے کا طریقہ، یعنی میں نے کہا نا کہ قرآن کے لکھنے والے کو یا بولنے والے کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کا اپنا انداز بالکل بچکانا ہے. یہ آیت انڈیا نمبر میں بہت 68. زیادہ فیمس ہے سچ والا جی، وہ اسی وجہ سے جی کہ انڈیا کے لوگوں کو عربی نہیں آتی. اگر جی یہ سب سمجھ میں آتا نا تو اس پہ جی بہت پہلے سے سوال اٹھنا شروع ہو جاتے تھے. اب یعنی کم سے کم اب سمجھ میں آنے لگے گا نا. ہاں اب جیسے ہمارا عربوں میں ترجمہ اٹھے سننے یہ کے بعد میں. سوالات، جی ہاں جی جی اور عرب صحیح ایسے بات. عقیدے نہیں رکھتے انڈیا کے جی لوگوں کے جیسے. اچھا اس آیت لیے نمبر 68 کہہ رہی ہے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. اچھا بولے اچھا اپنے رب سے یہ درخواست کرو کہ وہ ہمیں گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. اب یہ مودودی واہ، صاحب اپنے انداز میں ایک ادبی انداز میں جو ہے یہاں پر اس کی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں کیا ہے، انہوں نے کہا کہ تو دعا کر اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے، واضح کرے ہمارے لیے. بھئی دیکھیں موسیٰ نے کہا تھا نا کہ جو ہے گائے کو ذبح کرو، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اگر جو ہے ذبح کرو تو وہ آخر کیسی گائے ہونی چاہیے، وہ کوئی بوڑھی ہونی چاہیے یا جوان ہونی چاہیے، کیسا آخر کس طرح سے، ہم کو جو ہے کچھ اس کی کلیئرٹی دو، کیونکہ ہمارے لیے کلیئرٹی نہیں ہو رہی تمہاری بات سے. تو مطلب کہا کون سی گیا گائے کہ نہیں جو ہے کاٹنا ہے. ہاں کیسی کاٹنا کیسی نہیں کاٹنا. تو موسیٰ نے کہا کہ یعنی اللہ نے کہا کہ وہ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہونی چاہیے نہ جوان ہونی چاہیے بلکہ ان دونوں کے بیچ کی ہونی چاہیے، یعنی ادھیڑ عمر کی یا جو ہے یوں سمجھے کہ بہت جوان بھی نہیں بہت بوڑھی بھی نہیں بلکہ ان کے بیچ کی ہونی چاہیے. بس جو کچھ کہا تمہیں یعنی کہا جا رہا ہے اس کو کر ڈالو. یہ بات آئی ہے تو ہندی میں کیا ہے، وہ بولے کہ اپنے پالن ہار سے ہمارے لیے نویدن کرو کہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو. موسیٰ نے کہا وہ ارتھات اللہ کہتا ہے کہ وہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو، اس کے بیچ آیو کی ہو، اتہ جو آدیش تمہیں دیا جا رہا ہے اسے پورا کرو. جی کیا مطلب، کون مطلب کیا؟ اب مطلب نہیں پوچھنا بھائی، اللہ کا کلام ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. 69 میں یہ کہا گیا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. پھر کہنے لگے کہ اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. موسیٰ نے کہا کہ وہ فرماتا ہے یعنی رب کہتا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے زرد ہونا چاہیے، پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ یعنی اتنا جو ہے اٹریکٹیو ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے، دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. ایسی گائے جو ہے تم کو ذبح کرنے کا اللہ میاں جو ہے حکم دے رہے ہیں. یہ عربی میں تو لکھا ہے دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. ہاں تسر الناظرین کہا گیا. یہ الفاظ جو آئے نا، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والا، ناظرین دیکھنے والے. تسرو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کو اس سے جو ہے ان کی آنکھوں کو بھلا لگے، دیکھنے والوں کی آنکھوں کو بھلا لگے کہ ایسی خوشنما ایک جو ہے اس کا رنگ پیلے رنگ کی ہونی چاہیے اور اس کا رنگ جو ہے ایک دم ڈارک ہو، ڈارک پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے اور وہ اتنی اٹریکٹیو ہو کہ اس کو دیکھنے والوں کی جو ہے آنکھیں ٹھنڈی پڑ جائیں، ان کو بہت اچھا لگے. تو کیا سمجھ آ کرنا ہے رہی وہ گائے کا؟ وہ گائے کو کاٹنا ہے، وہ گائے کو اچھا، کاٹنا ہے. وہ بولے کہ اپنے پالن ہار سے ہمارے لیے نویدن کرو کہ ہمیں اس کا رنگ بتا دے. موسیٰ نے کہا
وہ کہتا ہے کہ پیلے گہرے رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو پرسن کر دے. دیکھنے والوں کو پسند کر دے، جی خوش کر دے. کیا انداز ہے دیکھیے. اچھا، آیت نمبر 70 میں کہا جا رہا ہے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اچھا، وہ پھر بولے کہ اپنے رب سے ذرا صاف صاف پوچھ کر بتاؤ بھائی کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، ہم جو ہے ڈاؤٹ میں پڑ گئے. آخر جو ہے تم جو کہہ رہے ہو پھر بھی ہم کو سمجھ نہیں آ رہی بات. ہم تو اس کا پتہ پا لیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے گی تاکہ جو ہے اگر تم اس کی پوری طرح سے کلیریفیکیشن دے دو. کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ بول رہا اور بندے ہیں تو ایک نبی کو پوچھ رہے اچھا اب کہ آپ رنگ کیسا دیکھیے، ہونا. اچھا اب آپ دیکھیے بات کیا ہے. اس میں موسیٰ چونکہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں، بیچ میں جبریل کا چکر نہیں ہے. یہاں پر نہیں ہے، کلیئر ہے، آپ سمجھ رہے دونوں نا، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. وہ جبریل کو نوکری صرف جو ہے مسلمانوں کے منہ بولے نبی کے وقت ہی لگی تھی، موسیٰ کے زمانے میں نہیں تھی. موسیٰ کے زمانے میں پتہ نہیں جبریل کو پیدا کیا گیا تھا نہیں کیا گیا تھا، یا جبریل کا کوئی کام ہی نہیں تھا، شاید جبریل کا کوئی رول ہی نہیں ہے. یہاں بات ڈائریکٹ چل رہی ہے. موسیٰ کی قوم موسیٰ کو بول رہی ڈائریکٹ، اور موسیٰ جو ہے ڈائریکٹ اللہ میاں کو بول رہے ہیں، اور اللہ میاں جو ہے ایسے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، ایسا بول رہے ہیں ایسا کرو ایسا کرو. وہ گائے جو ہے ایسے دیکھنے والوں کو اچھی ہونی چاہیے، دیکھنے والوں کی آنکھوں کو اچھی لگے، اس کا رنگ پیلا ہونا چاہیے. پیلا بھی کیسا؟ ڈارک پیلا رنگ، ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے، جوان بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں. اچھا یہ سچ سارا جو والا ہے جی، کنورسیشن. جی یہ آج کے مسلمانوں کو اس سے کیا لینا دینا؟ موسیٰ میں اور یہودیوں میں اور اللہ میں کیا باتیں ہو رہی تھی، اور وہ گائے کا کیا لفڑا تھا، کتنے دور تک. اور میں دیکھیے کہ آپ نے کتاب کھولی تو اب آپ کے لیے یہ ساری کہانی سنائی جا رہی. اس میں ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ 21ویں صدی کے انسان کے لیے یہ فضول کوئی رہنمائی کہانیوں میں نہیں. کیا رہنمائی ہے؟ ارے بھائی انسان آپ کی پتہ نہیں کتنی صدیوں سے طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے. ابھی جو ہے ہم ایک کسے کیا کہتے ہیں کورونا کے جیسی آفت سے ہم نکل آئے. اس میں کوئی ہے کوئی اشارہ ہے کورونا کے لیے؟ اور بھی طرح طرح کی جو ہے قحط سالی، یعنی انسانوں کے لیے قحط سالی ہوتی ہے، بھوک مری ہوتی ہے. اس کے لیے اب آج کی تاریخ میں جو ہے انسان آپس میں اس طرح سے گتھم گتا ہے کہ جو ہے وہ جو ہے نیوکلیئر وارفیئر کے دہانے پر آ گیا. اور پتہ نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں مسائل جو ہے انسان کو درپیش ہیں. اور یہ اللہ میاں کیا کر رہے ہیں کہ ایسی کہانیاں ایسے قصے سنا کر اللہ میاں بھی سو گئے اور جبریل کو بھی چھٹی دے دی اور کہہ دیا کہ نہیں بس اب جو ہے آخری پیغام ہو گیا، آخری نبی آ گیا، آخری رسول آ گیا، اب سب کچھ بند، سارے دروازے جبرائیل بند. نہیں یہاں ہے، پر فل سٹاپ ڈائریکٹ لگا اللہ دیا. ہے. جبرائیل کہنے نہیں ہے، کا مطلب ڈائریکٹ اللہ ہے. نہیں، یہ اور تو اس میں کچھ موسیٰ بھی کے معاملے کلیئرٹی میں نہیں ہے. نہیں. دیکھیں کہ یہ تو خیر موسیٰ کی کہانی سنائی جا رہی ہے نا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مسلمانوں کے من گھڑت عقیدے کے مطابق آخری کتاب ہے نا. بھی اب قرآن کے بعد تو کوئی کتاب آئے گی نہیں، اور نہ قرآن کے بعد کوئی نبی آئے گا، کوئی رسول کوئی نہیں آئے گا. تو اب یہ اس طرح کی قصے کہانیاں، اس طرح کی ایسی باتیں بتا کر اللہ میاں سو گئے ہیں، گہری نیند میں سو گئے. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. اب یہ اس میں دونوں کے بیچ انسانوں کا کے لیے کون سی رہنمائی ہے، کیا ہدایت ہے بھائی؟ ایسے کہانیوں میں کیا ہے، کیا کام کی بات ہے؟ کچھ بھی اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ معلوم ہو رہا کہ یہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے، جبرائیل نہیں ہے. پھر بھی یہ سمجھا نہیں پا رہے لوگوں کو. لوگ پھر کلر پوچھ رہے، عمر پوچھ ہاں رہے. کلر پوچھ رہے، اور جو ہے اللہ میاں وہ ان کو یعنی انسانوں کی بات، ان کی کیا سوچ ہے وہ بیچ میں موسیٰ کو رکھے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، موسیٰ کو بیچ میں کیوں رکھے بھائی؟ کیا کام کر موسیٰ کام کیا کر رہا آخر؟ ہاں اگر کچھ بھی اللہ نہیں. میاں کو ڈائریکٹ اگر کچھ بات کرنا ہے تو یہ جو جتنی قوم ہے بنی اسرائیل، ان کو ڈائریکٹ بولے، ان کو سمجھا دے، ان کے دل کے اندر کوئی ایسا کچھ کام کرے کہ وہ ڈائریکٹ سمجھ جائیں اللہ کیا چاہتا ہے، تو وہ انسان وہ کام کر دے گا. بیچ میں موسیٰ کو رکھے، کام کہیں نہیں ہے کہ موسیٰ ہر چھوٹی بات جو ہے آپ دیکھیے کہ اسکول کے بچوں کی طرح جو ہے یہ سارا کھیل چل رہا ہے. آپ اسکول کے بچے ایسے ہی کرتے ہیں نا. ہاں، اسکول کے بچے کیا کرتے ہیں؟ ٹرپ پہ جانا ہے تو پوچھ لیتے ہو کیا کیا لینا ہے.
پھر کون تو سے رنگ کا لینا تو ہے؟ اندر جو ہے پرنسپل صاحب ہوتے ہیں، اس میں کہاں وہ جو ہے وہ ان کے پرنسپل صاحب کی جو ہیڈ ماسٹر کی جو ہے آپ کی آفس میں ان کے روم میں وہ بیٹھے ہیں، بیچ میں جو ہے ایک شخص ہوتا ہے وہ جو ہے صرف، تو اب بچے جو ہے باہر کھڑے ہیں پورے، اب وہ بچوں کو ایک حکم دیا گیا یہ کرنا ہے کہ بھئی اس طرح کی تم جو ہے ایک ایسی کوئی ڈرائنگ بناؤ، تو وہ ان کا ٹیچر آ کے جو ہے بولتا ہے ایسا ایسا کرو، تو بچے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو جو ہے نہیں اس کو کیا کرنا ہے، اچھا وہ جو مطلب جو ٹیچر ہے وہ بالکل بدھو ہے، وہ کام کا ہی نہیں ہے، انہیں جو ہے چھوٹی چھوٹی بات چھوٹے چھوٹے سوال ہو رہے ہیں، اب وہ حضرت جو ہے موسیٰ جا رہے ہیں، جا کے اللہ میاں سے پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں اللہ میاں یہ کیا کرنا ہے، تو اللہ میاں اس کو جتنا پوچھا گیا اتنا ہی بتا رہے ہیں، اور پھر بچوں کے پلے نہیں پڑا ہو. کیا انداز ہے یار، یہ کیا کہانی ہے بھئی؟ یہاں یہ پر بولے بنی اسرائیل میں اور جو ہے وہ اسکول کے بچوں میں کیا فرق ہے، ذرا سوچئے کیا فرق ہے، اور اللہ میاں میں اور جو ہے اور ایک پرنسپل میں کیا فرق ہے، اور ایک اسکول کا جو ٹیچر ہوتا یعنی پرائمری لیول کا، اس میں اور موسیٰ میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے؟ اس سے بڑا کون سا کام کر رہے ہیں یہاں اللہ میاں، کیا کام کر رہے ہیں، موسیٰ کا کیا کارنامہ ہے، اور بنی اسرائیل جس کو تربیت دی جا رہی ہے وہ اتنی اس قدر ایسی ہے، بچوں سے زیادہ ان کی سوچ بڑھ ہی نہیں سکی. آیت نمبر 71 میں کہا گیا، یہ ہندی پڑھ لیتا سر میں. جی ہاں بولیے پڑھیے. وہ بولے کہ اپنے پالنہار سے ہمارے لیے نویدن کرو کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کس جی پرکار کی گائے ہو. واستو میں ہم گائے کے بارے میں دویدھا میں پڑ گئے ہیں، اور یدی اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے کا پتہ لگا لیں گے. دویدھا میں لوگ ابھی بھی دویدھا میں ہے، اتنا سب ابھی بتا تک بھی دیا جو ہے پھر کلیئر نہیں ہوا، اتنا بولنے اللہ میاں بھی اوپر سے بول رہے ہیں، اور جو ہے موسیٰ بھی سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی سمجھا رہے ہیں، یعنی پھر بھی پلے نہیں پڑی لوگوں کی بات. یار یہ کیا اللہ ہے، کیا موسیٰ ہے، سوچئے ذرا. اچھا آیت نمبر 71 کہہ رہی ہے، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. اچھا مودودی صاحب کا کہنا ہے موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہو. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتا دیا، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. واہ. اب یہ اس میں جو ہے ایکچول جو کہا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے، یعنی موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے جو ہے بالکل یعنی زمین کو جو ہے ہل چلانے والی نہیں ہونی چاہیے، زمین کو پھاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے، اور زمین کو پانی پلانے والی بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل صحیح، بالکل مسلمہ، یعنی مطلب اچھی ٹھیک ٹھاک، یعنی ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی داغ بھی نہ ہو. جی جناب. یہ گائے مطلب یہاں پہ جو ہل کو بیل لگائے جاتے ہیں، وہ ہل جوتتے ہیں، اس طرح کا کام یہاں سے گائے کا ہے، یہ ذکر بھی آ گیا. پھر کنویں سے جو موٹ لگا کے پانی کھینچتے تھے بیل، وہ بھی ذکر آ گیا. مطلب یہ زراعت والے لوگوں میں کی باتیں ہیں یہ، اور مکہ میں تو یہ ریگستان میں تو یہ زراعت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہیں، اصل میں یہ تو کہانی موسیٰ کی سنائی جا رہی ہے نا، شاید ہو سکتا موسیٰ جس علاقے میں رہتے تھے وہ یہ سارے جو ہے یہ مسئلے وہاں ہوتے تھے ہوں گے، اور ظاہر بات ہے موسیٰ کا اسرائیل علاقہ میں بھی وہ تو رہتے مکہ ہیں نا نہیں تھا سچ نا. والا جی، وہاں پہ بھی زراعت نہیں ہے نا، زرخیز زمین نہیں ہے اسرائیل میں بھی. اب یہ مشکل یہ ہے کہ جسے موسیٰ کہا گیا اور پھر جو ہے جسے بنی اسرائیل کہا گیا، یہ بھی صرف قصے کہانیاں ہیں نا، ان کا ایکچول علاقہ کیا تھا آج تک کسی کو نہیں پتا. اب لوگ اندازہ لگاتے ہیں، کیونکہ وہ اندازہ بائبل کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے کہ یہ وہی علاقہ ہے جسے آج ہم یروشلم یا پھر جو ہے فلسطین یا اسرائیل کہتے ہیں، ایسا کہا جاتا ہے. تو جی موسیٰ بولے یعنی
تو موسیٰ نے کہا کہ اب جس طرح سے میں نے ابھی بتا دیا نا کہ وہ ایسی صحیح سالم بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، اس پر کسی قسم کا کوئی داغ، یعنی ہل جوتنے کا یا پانی کھینچنے کا گردن پر جو ہے جو داغ پڑ جاتا ہے ایسا داغ نہیں ہونا چاہیے. تو اتنی کلیریفیکیشن. اچھا دیکھیں کتنی آیتوں کے بعد، یعنی موسیٰ اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ موسیٰ کو جواب دے رہا، پھر یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، پھر موسیٰ اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ جواب دے رہا، پھر لوگ، یعنی یہ پورے قصے جو ہیں کتنی بار جو ہے موسیٰ بار بار اللہ کو پوچھ رہے ہیں، اور اللہ میاں جو ہے اوپر سے ڈھر کے دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ سوال آیا. آپ دیکھیے کہ اس میں بچکانہ سوچ سے ہٹ کر اور کوئی بات ہے تو مجھے بتائیے. اسکول کے بچوں سے بڑھ کر اس میں اور کوئی بات ہے؟ کوئی بات ہے؟ ہندی میں کیا کہا گیا؟ ہے، تراویح میں پڑھنا ہے، اس کے ثوابات پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب ملنے والا تم کو. یہ ساری باتیں ایک ایک لفظ پر آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی، بلکہ ایک حرف پر 10 نیکی ہے. اب اگر کوئی لفظ جو ہے اگر 10 یا 8 حروف کا ہے تو آپ کو 80 نیکیاں ملیں گی. ہم مسلمان پڑھتے ہیں، مومن ہیں نا بھی. جی ہم بھی پڑھیں گے ہندی میں سچ کیا والا کہا جی، پوری گیا؟ نیکیاں کمائیں گے ہم. جی موسیٰ بولے، وہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو سیوا کاریہ نہ کرتی ہو، نہ کھیت بھومی جوتتی ہو اور نہ کھیت سینچتی ہو، وہ سوستھ ہو اور اس میں کوئی دھبا نہ ہو. وہ بولے اب تم نے اچت بتا دیا. پھر انہوں نے اسے ود کر دیا جبکہ وہ سمیپ تھے کہ یہ کام نہ کرے. ود کر دیا مطلب ذبح کر دیا. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یعنی انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، اس کو کاٹ دیا، مگر وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے. مگر اب ظاہر بات ہے انہوں نے اتنے سوال کیے اور ان کا جواب دیا گیا تو پھر وہ آخرکار انہوں نے اس کو ذبح کرنا کر پڑا دیا، ان کو، کرنا پڑا. تو چلیں تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو یہ ہم 71 تک 60 to 71 آج ہو گئے ہیں. تو کل 72 سے ہم آگے چلیں گے. تو یہاں ہم اینڈ کرتے ہیں. جی سر میں کچھ سپر چیٹس دیکھ لیتا ہوں. خواجہ معین نہیں ہے کیا؟ خواجہ معین نہیں نظر آ رہے ہیں. جی نہیں، ہاں یہ شبھم وششٹھ جی کا 40 روپیز کا سپر چیٹ ہے. سچ والا جی ہیپی برتھ ڈے، وی لو یو. جی بہت دھنیہ واد سر. اس اسکرین پہ اصل میں قرآن تھی تو وہ سٹار نہیں کر سکا میں پورے. اچھا چلیے خیر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو اب ہم جی یہاں یہ اینڈ ہے کرتے ہیں، ہمارے 1 گھنٹہ ہو گیا. ماؤنٹین لائف جی کا 160 ینک، یہ جیپنیز کرنسی ہے، ان کا سپر سٹیکر ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. اور یہ انڈین ہے ہمارے بھائی، ان کا 40 روپیز کا سپر چیٹ ہے. ہیپی برتھ ڈے سچ والا جی، سر آپ کے ایک بک لکھ لیجئے. اچھا جی. بلو اوشین جی پوچھ رہے ہیں کہ ویئر از پارٹی ٹو نائٹ. جی 8 بجے پارٹی رہے گی سچ والا جی کے اسی چینل پر. جی سر ہو گئے سپر چیٹ. چلیں ٹھیک ہے، میں ابھی سبھی ہمارے بھائیوں سے وداع چاہتا ہوں. چلیں جی بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے دھنیہ جی واد. ہمارا ساتھ دیا. چلیں بہت جی ہم شکریہ. یہاں اینڈ کریں گے. چلیے جی گڈ اوکے. بائے. جے ہند، وندے ماترم.